अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट रवा माली साल के हवाले से पेश की गई, जिसके मुताबिक नजर यह आता है कि ज़राई शोबा डोमिनेंट रहा इस रवा माली साल और 6.25% तक की ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ने अचीव की है, जो कि एक प्राइम ड्राइवर रहा। दीगर शोबों में और दीगर अहदाफ हुकूमत हासिल करने में नाकाम रही, लेकिन उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का तांता आज भी बंधा रहा, जिससे हुकूमत ऐसा जाहिर करना चाहती है कि जैसे सब अच्छा है, जबकि हकीकत ये है कि हमारी माशी तरक्की की रफ्तार पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। हमारी जीडीपी की शरह तकरीबन 2.38% पे आपने अचीव की है, जो कि 3.5% आपने टारगेट सेट किया था, आप वो भी नहीं मीट कर सके। चीन समेत तमाम दोस्त ममालिक मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश रखते हैं। सियासी इंतशार को उरूज पर ले जाया जा रहा है। ख़वातीन सियासी कैदी जेलों में पड़ी हैं आवाज़ों को दबाने के लिए। अगर सियासी रहनुमा नहीं मिलते तो उनके घरों पर छापे मारे जाते हैं, घर वालों को उठाया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी? मतलब आप कैसे ये बताएंगे कि आपके मुल्क में एक इंतहाई एक साजगार माहौल है सरमायाकारी के लिए, बड़ा कंड्यूसिव माहौल है? दौरा चीन के हवाले से हुकूमत को मेरी खबर जो है उससे इख्तलाफ है, एक रिबर्ट किया जा रहा है, बार बार उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नज़र आ रहा है कि आप एतमाद में लेना चाह रहे हैं। आज वज़ीर आज़म भी अपने काबीना को एतमाद में ले रहे थे। मेरी खबर आप बिल्कुल एक साइड पर रख दें, लेकिन आज ही एक गैर मुल्की जरीदे निकाय एशिया, जो कि लार्जेस्ट फाइनेंशियल पब्लिकेशन है, उसमें एक मजमून शाया किया जाता है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इसी दौरे के हवाले से जिक्र किया जाता है। मुल्क में जो माशी बहरान है उसके हल के लिए वो चीन का दौरा तो कर रहे थे, लेकिन दौरे का नतीजा मायूस कुन रहा, क्योंकि मालियाती ब्लैक होल में जो कि करार दिया जा रहा है पाकिस्तान को, उसमें मजीद सरमायाकारी करने पर चीन होशियार नजर आता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तकरीबन खाली हाथ इस 5 दिन के दौरे के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने वफ्द समेत खाली हाथ आए हैं। ख़ास तौर पर चीन जो हमारी और पाकिस्तान की इक्तिसादी राहदारी है सीपैक, इस पर चीन की दिलचस्पी ल्यूक वार्म दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की जानिब से $17 बिलियन के मंसूबों की दरख्वास्त के बावजूद चीन का रद्द अमल इंतहाई कोल्ड नज़र आया, जिसमें इक्तिसादी अपग्रेड करने का सिर्फ एक मुबम सा जिक्र था। चीनी कारकुनों पर हमले समेत सिक्योरिटी खदशात मुस्तकबिल की सरमायाकारी में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। और नाज़रीन, आज इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। आज फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, जहां पर उन्होंने कहा एवरीवन हैज़ टू पे टैक्सेस। IMF के हवाले से उन्होंने कहा उसके पास जाने के सिवा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं था। सो IMF अल्टीमेटली इज़ द प्लान। साथ साथ जो नंबर्स सामने आए, जिस किस्म के माशी अहदाफ सेट किए गए, तकरीबन हमें मेजरली नज़र आ रहा था कि टारगेट्स मिस हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका जो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है। नेक्स्ट ईयर के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि वी विल स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग नोट, एंड ही फील्स दैट अभी फॉर नाउ एटलीस्ट सो फार सो गुड। किस किस्म के इंडिकेशंस मिल रही हैं आज फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से? इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जब वो पेश कर रहे थे, और इंडिकेशंस कल के अपकमिंग बजट के हवाले से अब जब अनाउंसमेंट होगी उसमें किस हद तक स्पेस है कि एक तरफ अवामी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और दूसरी तरफ आपका IMF का बेल आउट पैकेज भी है, जो कि आपने उसको हासिल करना है। सो उसके लिए कितना इनके पास रूम है? और टैक्सेस की जहाँ पर बात की जाती है, तो क्या सबको जब वो टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं, सो क्या ये भी इंडिकेट कर रहा है? हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, साबिक वज़ीर मुमलिकत, माहिर मईशत। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फरहान बुखारी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर सहाफ़ी माशी उमूर, और आज फरहान साहब मौजूद भी थे ड्यूरिंग दिस सेशन एज वेल, और सवाल भी किया था। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, आपका बहुत शुक्रिया। हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आज इकनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश किया गया है। प्रीटी मच एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि जिस किस्म की सूरत हाल होगी, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर, और क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं कल के बजट के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठाएं तो जब भी हम IMF प्रोग्राम में स्टेबलाइजेशन में कोई 18 माह 2 साल लगाते हैं तो हमारे कुछ मैक्रो इशारिये जो हैं वो स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप बड़ी स्ट्रिक्ट एक कंडीशनैलिटी में काम कर रहे होते हैं। हमारी हिस्ट्री ये भी है कि हम 18 माह के बाद जब थोड़े से रिजर्व्स बढ़ते हैं
تو ہم IMF کو خدا حافظ کہتے ہیں اور ایک ایکسپینشنری اسپینڈنگ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے آپ کو ہٹ کرتی ہے. آئی ہوپ کہ اکنامک ٹیم جو اس دفعہ کی ہے یہ جو اگلے 3 سال کا پروگرام لے رہی ہے تو وہ ان کو کنٹرول میں رکھے گی. ایک تو پہلا یہ کامنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے 3.6% گروتھ کا ٹارگٹ مس کیا. یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے. ہماری 2.38 کے آس پاس گروتھ آئی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ایگریکلچر کا اگر ایک ان ایکسپیکٹڈ گروتھ نہ آتی تو شاید یہ بھی نہ آ پاتی. اس لیے ہمیں اپنے فیوچر کی, اب دیکھیں بجٹ کی بات ہے, جو ٹارگٹس ہیں وہ جو ہم نے ایزمپشنز رکھی ہیں گروتھ کی اور انفلیشن کی اور انٹرسٹ ریٹ کی, مجھے اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی پہ سوال ہے. دیکھیں نا, اگر آپ مس کرتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیکنیکل ٹیم میں کوئی فلا ہے جو صحیح طرح ایزیوم نہیں کر پا رہے ہیں. اب جو ہم نے 3.6% شاید رکھ دیا ہے جو اگلے سال کا ہے, جبکہ انٹرنیشنل ادارے 2 سے 3% کے درمیان بات کر رہے ہیں. اب اگر ہماری ایزمپشنز اس پہ بیس کر رہی ہیں ٹیکس کلیکشن کی, ایکسپینڈیچر کی, تو پھر ان کو ہولڈ کرنا مشکل ہو جائے گا اور سینکٹیٹی آف بجٹ ہمیشہ کی طرح پھر سسپیکٹ رہے گی. رائٹ. فرحان صاحب, آپ کی ٹیک کیا ہوگی اس پہ سر؟ اور اب جو جس طرح ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریجن میں اکنامک بائی دا پیس دیٹ وی آر گروئنگ از سلوئسٹ ان دی انٹائر ریجن, سو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو 3.6% کے بھی اگر ٹارگٹس رکھنے جا رہے ہیں, آپ ریئلسٹک ہے, اچیویبل ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے؟ جی بہت شکریہ. یہ جو 3.6% کا نمبر ہے, اگر یہ صحیح ہے تو یہ ہماری سالانہ کی آبادی کی گروتھ کے تقریباً آس پاس ہے یا تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے. تو اس لیے یہ بہت زیادہ پریشانی کی صورتحال ہے اور یہ پہلا سال نہیں ہے کہ اس طرح ایک دم سے ہوا, یہ چلا آ رہا ہے کچھ چند سالوں سے سلسلہ. دوسرا, معیشت سے ہٹ کے جو ملک میں ایک مجموعی طور پہ بالعموم اور سیاسی طور پہ بالخصوص جو ایک بے یقینی کیفیت ہے, وہ بھی ایک عنصر ہے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کے حالات یہاں تک آ گئے ہیں اور ہمیں اس مجموعی صورتحال کو دیکھنے کے لیے وہ عنصر جو ہے اس پہ نظر رکھنی پڑے گی, وہ اہم ہے. اچھا, آپ نے جو زراعت کی اپنی انٹروڈکشن میں بات کی, اس پہ میں ذرا ایک اضافی کچھ انفارمیشن شیئر کر دوں کہ یہ اکنامک سروے تو کہتا ہے کہ جی یہ ایگریکلچر میں بڑی گروتھ ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ 6.25% شاید 6.25%, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین بحران یا ایک بدترین بحران گندم کی فصل کے حوالے سے ملک کو لپیٹ میں لیا ہوا اس نے. اور آج بھی آپ کے پروگرام سے پہلے چونکہ تھوڑی بہت تیاری کی ضرورت تھی تو میں نے مختلف منڈیوں میں فون کر کے جو کھاد کے ڈیلرز ہیں ان سے پوچھا تو ہر جگہ سے یہی بتایا گیا کہ جی کسان گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال اپنی کھادیں بھی ابھی تک نہیں لے پائے. اگر یہ صورتحال ہے اور جون کے ہم وسط میں پہنچ چکے ہیں تو جو گرمیوں کی یہ کراپس خاص طور پہ چاول اور کپاس, یہ 2 بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ یہ شوگر کین کی کراپ ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں گندم کی پرائسز, گندم کی قیمت بہت بری طرح سے کریش کر گئی ہے. رائٹ. حکومت کی سرکاری جو قیمتیں خرید تھی جس کا حکومت نے وعدہ کیا تھا کسانوں سے, وہ تو 3,900 روپے تھی کم سے کم. سندھ کے بارے میں پوچھا تھا, سننے میں یہ آیا تھا کہ 3,900 روپے پنجاب کی ہے, شاید سندھ کی 100 یا 200 روپے زیادہ ہوگی. بہرحال لیکن اب صورتحال یہ ہے اور یہ پبلک نالج ہے, آپ جا کے خود ویریفائی کر سکتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, فیس بک پہ اشتہار چل رہا تھا. ایک اشتہار یہ کہ جی 2,500 روپے کی اگر گندم کوئی بیچنا چاہے تو وہ مجھے بیچ دے. دوسرا اشتہار میں نے خود دیکھا جہاں پہ 2,800 روپے کا کہا گیا ہے کہ جی 2,800 روپے کی اگر گندم کوئی بیچنا چاہے تو وہ میں حاضر ہوں. ایک نمبر تھا اور اس طرح. اب یہاں پہ یہ بحران ہے, یہ نمبر تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں نا, یہ 6.25% کی ایک ایسے کسان کے لیے. اور یہاں پہ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ملک میں مجموعی طور پہ کسانوں کی برادری جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کوئی ایک فصل کاشت کرتے ہیں تو وہ گندم کاشت کرتے ہیں. اس کے بعد گرمیوں کا وقت آ جاتا ہے تو پھر گرمیوں میں کہیں مونجی یہ چاول کاشت ہوتا ہے, کہیں کپاس ہوتی ہے, مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتا ہے, لیکن گندم سردیوں میں سب کاشت کرتے ہیں. اب اگر یہ حالات ہیں کہ وہ
کریش کر گئی اس کی قیمت. اور سر آج مطلب آپ نے جب سوال کیا تھا تو فائنانس منسٹر نے یہ بات کہی کہ آئی ٹی اور ایگریکلچر یہ دو سیکٹرز ہیں جن کا آئی ایم ایف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو یہ پیور. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کیا تھا کہ ہم حکومت کو جس چیز سے نکال سکتے ہیں ہاں بہتر ہوگا کہ ہم وہ نکال لیں. میں آصف صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. آصف صاحب آج مینوفیکچرنگ اور مائننگ کے بھی حوالے سے جو ایل ایس ایم کے فگرز ہیں اگین وہ بھی نیگیٹو میں ہے, -0.1% ڈیورنگ جولائی ٹو مارچ in the current fiscal year. اس وقت صورتحال آپ سے جاننا چاہیں گے ہم کہ انڈسٹریز کی پوزیشن ہے کیا. ریجن کی جہاں پر بات آتی ہے پورے ریجن میں ہماری بجلی گیس کی پرائسز جو ہے وہ ہائیسٹ ہے. ہم انڈسٹریز کس طرح سے سروائیو کر رہی ہیں؟ اپیرنٹلی تو خبریں جو آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی آپ کی 50% جو ہے وہ کلوزر کی طرف چلی گئی ہیں, یونٹس کم کر دیے گئے ہیں, شفٹیں کم کر دیے گئی ہیں, which has led to drastic unemployment. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری باتیں درست ہیں. ایکچولی اگر آپ 2-2.5 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے ملک کا بھی جی ڈی پی گروتھ 3 کوارٹر 8% رہا تھا اور ٹیکسٹائل میں ہماری تقریباً 30% ایکسپینشن ہوئی تھی. تو وی ٹچڈ اباؤٹ 19.5 in 22 فسکل ایئر 21-22 اور ہماری جو پروجیکشن تھی وہ 26 کی تھی. 26 بلین الون صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ, جس کے لیے تمام انفراسٹرکچر وغیرہ سب امپورٹ ہو گیا تھا. لگ رہا تھا ڈفرینٹ پروسیسز میں تھا. $4 بلین کے تقریباً قریب مشینری آئی ہے اور اتنا ہی لوگوں نے اپنا انویسٹمنٹ کیا. تو a lot of good days money was spent in expansion اور تمام حالات بہتر کی طرف تھے. پھر سڈنلی جو سارا آپ کو پتہ ہے کہ جو آیا اور پھر انرجی کی قیمت بڑھ گئی تو اب وہ بڑے بڑے پلانٹ ہر چیز جو ہے وہ بند ہوئی بھی ہے. تو آپ کو جو ہیڈ لائن نمبر ہے وہ 2 وجہ سے چینج نہیں نظر رہا. ایک تو یہ کہ جو 16 بلین ہے یہ 26 سے گنے تو یہ ایکچولی جو نیشنل لاس ہے یہ 10 بلین کے قریب کا ہے. اٹس ناٹ 6 فرام 19.5 کیونکہ وہ گروتھ ٹریجیکٹری تھی, ہر مہینے پچھلے مہینے سے بہتر جاتا ہے. دوسرا ایک جو ایک بہت بڑا ہے وہ اب امپورٹ آف انرجی پرائسز زیادہ ہونے کی وجہ سے جو انٹرمیڈیٹ را مٹیریل ہے, پہلے صرف اگر آپ 2-3 سال دیکھیں تو صرف کاٹن آ رہی تھی جو ہمارے ملک میں شارٹ ہے. میں کاٹن کی فصل پہ بھی آتا ہوں. جو ہمیں جو فیگرز ملے ہیں وہ تو یہ کہ اس سال پچھلے سال سے بھی خاصی کم ہوگی. ارلی سوئنگ 2 دفعہ اس سے سردی سے اور 1 دفعہ اس سے برباد ہو گئی بارش سے, تو وہ ساری لیٹ سوئنگ میں چلی گئی ہے. اور اسی طرح سندھ میں ہیٹ ویو جو آئی ہے اس سے بہت بڑی تعداد میں فلاور شیڈنگ ہوئی ہے. تو ہم کوئی بہت بڑی فصل نہیں ایکسپیکٹ کر رہے. میرے خیال میں ایٹ دا موسٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے اگر ملینس بیل شاید کم ہی ہو. دوسرا یہ کہ جب یہ ساری انڈسٹری اب یہ جو انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ آ رہی ہیں تو اب ملک میں دھاگا جو ہے وہ روئی سے زیادہ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دھاگے والا ان اکنامیکل ہے, وہ روئی باہر سے منگا کے یا لوکل لے کے وہ دھاگا نہیں بنا سکتا, دھاگا باہر سے آ رہا ہے. اب نیا فنامنا آ گیا گرے کلاتھ, پھر نیا فنامنا آ جائے گا گارمنٹ والا فنش کلاتھ, جو اپنے آپ کو پاکستانی مینوفیکچرنگ سے جتنا دور کرتا ہے, اپنے سے صرف ایک اسٹیپ پیچھے لا رہا ہے, وہ وائبل ہے. یہی ہم نے سمجھایا کہ جو پہلے بھی جو تھا وہ کوئی میجک نہیں تھا, کوئی ایسا نہیں تھا. دیٹ واز دی ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹ جس میں آپ اتنا لبرل بھی نہیں مانگ رہے. انہوں نے تو 7.5 اور 6 کیا تھا, پھر اس کو بڑھا کے بجلی کو 9 کیا تھا اور گیس تو 6 ہی رہی تھی باہر کے. اب اگر 9 بھی دونوں ہوں تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ انڈسٹریل ریوائول ممکن ہے. پھر اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب اسکریپنگ کی طرف جا رہے ہیں, وہ تو پھر ریوائو ہوں گے ہی. اور اٹس ناٹ ایزی کہ آپ آن آف کریں. یہ پورے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جسٹ لائک اینی تھنگ. اس میں اس کو تباہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے پر اس کو دوبارہ بسانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میری تو یہی ایکسپیکٹیشن ہے کل بجٹ میں کہ یہ 9 سینٹ کا جو ہے وہ بجلی کا ریٹ آئے گا اور ہم لوگ ساری توجہ پھر اپنی دوسری چیزوں کی طرف کریں. اینڈ ہوپ فلی کوئی اور ریڈیکل چینج نہیں آ جاتی بجٹ میں. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک. ایک بریک شامل کرتے ہیں ناظرین, کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آج صاحب اور آپ گیسٹ کی پرمیشن سے میں چاہوں گی, آج انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے آج دن میں, اور انہوں نے کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے جو بات کی ہے اگر ہم سنوائیں, چونکہ ابھی وہ چین کا دورہ بھی کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, اس پر ابھی تک وہ عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں. سنواتے ہیں جی انفارمیشن منسٹر نے آج کیا کہا ہے. We need to encourage our private sector کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ایڈوانٹیج ہے. ہمارے پاس چیپر کاسٹ آف پروڈکشن کا ایڈوانٹیج کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ان کو وہاں پہ پڑتا ہے اس سے بہت کم کاسٹ آف پروڈکشن ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں. ہمارے اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ان کو بہت ساری انسینٹیوز مل سکتے ہیں. تو اس دفعہ ہم یہ بھی انکریج کر رہے ہیں کہ انڈسٹری بھی پاکستان کے اندر لگے.
ہارون صاحب میں آپ کے تمام پینلسٹ کے اس پہ کامنٹ ضرور چاہوں گی. ود پالیسی ریٹ ایٹ 20.5% اور کل ہم نے 150 بیسس پوائنٹس کی اس میں کمی دیکھی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہمیشہ ریز کیا جا رہا ہوتا ہے. حکومت ہمیں کیا مطلب یہ حقائق ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو میکرو لیول کی بات کرتا ہوں. جو ہم نے جتنا انالیسز کیا پچھلے 20 برس میں ممالک کا, جو کرنٹ ڈھانچہ ہے ہماری اکانومی کا وہ 240 ملین لوگوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اگر ہم ریوائیول کی بات اسی ڈھانچے کی کرتے ہیں, دیٹ مائٹ ناٹ بی اے وائز اسٹریٹجی. ہمیں ایسے طرف ڈیورسیفائی کرنا ہے جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, جہاں انرجی کی کم ریکوائرمنٹ ہے, یوٹیلیٹیز کی کاسٹ کم کی جا سکے. کیونکہ اگر ہم اسی میں جاتے جائیں گے, آئی ٹی بینگ ون, آپ ایک لیپ ٹاپ کے اوپر اتنی ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جتنی ایک چھوٹی ٹیکسٹائل مل کرتی ہے. تو ہمیں ایک تو ڈھانچہ بدلنے کے لیے پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے کہ کہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. یہ جو انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں, یہ جو ایک اولڈ سکول لیبر اورینٹڈ تھنکنگ ہے کہ چیپ لیبر جو ہے وہ ہمارا ایڈوانٹیج ہے. لیبر تو انڈسٹری میں ختم ہو گئی ہے, سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. جس مشین پہ 400 بندہ کام کرتا تھا اب 8 بندہ کام کرتا ہے. سو ہمارا انجینئر ابھی بھی چین سے سستا ہے, انڈیا سے سستا ہے. سو ہمیں ایسی انڈسٹری میں جانا ہے جہاں پہ ہم واقعی بچا سکیں. ایک تو پہلا کامنٹ یہ ہے. دوسرا, آپ کے پرانی بات پہ ایک کامنٹ جو اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر اور آئی ٹی کا آئی ایم ایف سے تعلق نہیں, کسی سیکٹر کا بھی آئی ایم ایف سے تعلق نہیں ہے. آپ نے پالیسی دینی ہے, آئی ایم ایف نے تو نہیں دینی ہے. تو وی نیڈ ٹو پک ونرز اب فیوچر کے لیے, اور وہ ڈائریکشن مجھے بجٹ میں نہیں دکھائی دیتی, کیونکہ یہ اسٹیبلائزیشن کا بجٹ ہے نہ کہ اکنامک ریوائیول یا گروتھ کا بجٹ. اس کے علاوہ تو اورنگزیب صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پلان بھی ہے ہی نہیں. جی ہونا ان کے پاس ہے نہیں, اور ان کے پاس واقعی ٹائم بھی نہیں تھا, نہ بنایا گیا. لیکن اب ان کو 1 سال میں بنانا چاہیے کہ ڈھانچہ کیسے بدلنا ہے. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ جتنی آپ دیکھ لیجئے انالیسز, ہر ممالک نے ڈیورسیفائی کیا, ہر ممالک نے, جیسے سروسز ہیں, سروسز کی ایکسپورٹ آر دا فاسٹسٹ گروئنگ گلوبلی, کیونکہ نالج اکانومی ہے. ہم نے سروسز کو ایز اے نیگیٹو ٹون لیتے ہیں اور اسی پرانے ڈھانچے کو ریوائیول کی بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس طرف ہمیں اب بجٹ کے بعد سوچنے کی. رائٹ. فرحان صاحب, ود آئی ایم ایف پریسنگ ہارڈ فار جی ایس ٹی امپوزیشن بھی پیٹرول اور اس پہ, آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ول اٹ ولٹ انڈر دا پریشر؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بڑی مذاق خیز صورتحال ہے جو آپ نے ہمارے وزیر اطلاعات کا ایک سنایا. اور مصیبت یہ ہے کہ اس حکومت میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جو لوگ جس کام کے بارے میں نہیں جانتے یا ذمہ داری نہیں ہے وہ اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عجیب سی ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے. وزیر اطلاعات ہمیں پروڈکشن, کاسٹ آف پروڈکشن کا بتا رہے ہیں. وزیر خارجہ آج بھی اپنے آپ کو حرفن مولا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی ان سے بہتر کوئی نہیں. حالانکہ پچھلے 1-2 دن میں ڈاکٹر عائشہ قواس پاشا جو کہ وزیر مملکت تھیں فائنانس کی, جب ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے پبلک میں کہہ دیا کہ 1 یا 2 دفعہ ایسا موقع آیا جب کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا. اور وہ تو سب جانتے ہیں, زبان عام کو نقارہ خدا سمجھو, لیکن انہوں نے وزیر مملکت, سابقہ وزیر مملکت نے یہ کہا. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے, اور ہر ایک کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں بس بہت بڑا ہوں. جو کلیدی ایریاز ہیں جو کہ اگنور کیے جا رہے ہیں ابھی تک, کلائمیٹ چینج کوئی وزیر نہیں, حالانکہ وہ اس وقت دنیا میں بالکل ایک سینٹرل فوکس ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال ہے, لیکن وہ پرواہی کوئی نہیں. مطلب یہاں پہ کلائمیٹ چینج جیسے معاملے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن وہ نائب وزیر اعظم کو بنانے کے لیے یا ایک نائب جو جس کا آئین اور قانون میں کوئی تصور نہیں ہے, وہ اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. تو پرائرٹیز غلط ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ آگے جس طرح یہ لے کے جائیں گے, جو آپ کا سوال تھا کہ جی یہ جو لوگوں پہ اس کے اثرات ہوں گے, لوگوں پہ اثرات کے حوالے سے کیا کوئی ہیلتھ منسٹر ہے حکومت میں؟ مثال کے طور پہ پچھلے 1.5-2 سال میں کووڈ کے بعد خاص طور پہ جو میڈیکل کاسٹ ہیں پاکستان میں وہ کئی شعبوں میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھی ہیں. ہیلتھ منسٹر کوئی نہیں ہے. اچھا جی, ایجوکیشن کا چیمپئن کون ہے؟
وہ نہیں. اچھا یہ آئی ٹی کے بارے میں میرے تو کان پک گئے ہیں کیونکہ میں یہ 20 سال سے سن رہا ہوں کہ جی ہم لیپ فراگ کر کے کہیں جا کے کوئی انقلاب ہو جائے گا, اور وہ آج تک نہیں ہوا. اچھا اور آئی ٹی کمپنیز کے بارے میں سنا یہ ہے کہ کئیوں کے بارے میں کہ جی وہ ان کا کام یہاں پہ ہوتا ہے, انہوں نے دبئی اور ممالک میں جا کے وہاں پہ اپنی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, آرڈرز وہاں سے آتے ہیں, لوگ یہاں پہ کام کر کے آرڈرز ڈیلیور کرتے ہیں, اور پیسہ جو ہے وہ دبئی یا کہیں اور کسی ملک کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے, اور وہ کمپنی بالکل مختلف ہے, وہ یعنی ایک ہی اونر ہے اس کی, ایک پاکستان میں کمپنی ہے, ایک دبئی میں کمپنی. اس قسم کی صورتحال میں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس حکومت کی جتنی سکت ہے, یہ جتنی کیپیسٹی ہے, مسئلہ بہت بڑا ہے ان کی کیپیسٹی سے. اور یہ ٹیکس ریفارم کی جو بات ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے, لیکن جب آپ خود ہی یعنی جو سرکاری اشرافیہ ہیں جب آپ خود ہی متنازع ہوں تو پھر آپ جا کے لوگوں کو قربانی دینے کے لیے کس طرح قائل کریں گے؟ بالکل. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بھی حوالے سے بات فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے, وہ ہو یا نہ ہو سب کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے, کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے اس پر فوکس کیا جائے گا, کیونکہ آلریڈی ایلائز جو ہے وہ اب اس میں نالا نظر آ رہے ہیں. نیشنل اکنامک کاؤنسل کے بھی حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایوری کوارٹرلی فوکس ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ٹو سیٹ دا ڈائریکشن, یہ بڑی ضروری تھی. آصف صاحب میں آپ کا کامنٹ اس پہ ضرور چاہوں گی. یہ جو ہم سنتے آئے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ وفاق میں ہی 32 ادارے ہیں, سرکاری ادارے, جن میں ٹو دا ٹیون آف 500 بلین روپیز یہ جا رہا ہے فری پیٹرول, فری بجلی سارے بیوروکریٹس کو, اور لوکل انڈسٹریز کو انسینٹیوائز کرنے کی طرف فوکس کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. جیسے آئی ٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اتفاق سے اس کے کونسل جنرل آئے تھے فلپین کے, انہوں نے بتایا ان کی $40 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے فلپین کی. تو ہم تو نووے نیئر ہیں, ہم تو 1 سے 2 بلین پہ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو واٹ وی آر, ہم اتنے بہت خوش ہیں, جبکہ ہم سے 6 گنا چھوٹا ملک. دوسرے یہ کہ ہم اپنی پلاننگ کی طرف توجہ, جیسے بھائی نے کہا, بھائی ایگری کہ یہ ہمارا ملک جو ہے انرجی انٹینسو انڈسٹری کی طرف نہ جائے. کیوں نہیں جائے؟ ہمارے مین میڈ مسائل ہیں. ہمارے پاس اللہ میاں نے 1 لاکھ میگا واٹ کا دریا دیا جس سے ہم فری بجلی بنا سکتے تھے. اگر ہم اس کے 8 سینٹ کے آئی پی پی لگا لیں گے تو وہ تو ہمارا اپنا کیا در ہے نا. ہمارے پاس ٹریلینز آف روپیز کا جو ہے وہ ہم 15 سال میں 20 سال میں ڈیولپمنٹ فنڈ یوز کر چکے, اس سے آج میرے خیال میں 100 ڈیم بن چکے ہوتے. تو یہ تو ہماری اپنی چوائسیز ہیں. دوسرے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی 25-30 ہزار کا ہے, ہم نے خرید 75,000 لی. اس کا مطلب انڈسٹری اکانومی یا کاسٹ آف پروڈکشن اگر اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے بیکاز وی ہیو باٹ ٹوائس دین دا سسٹم ریکوائرڈ, تو وہ کیسے ہوگا اور مطلب وہ کس طرح حل ہوگا؟ دوسرے ہم ٹیکس ٹو ایوری ون کی بات کر رہے ہیں. 75,000 میگا واٹ جو ہے یہ سارے یہ تھرو آؤٹ دیئر لائف ٹیکس فری ہیں, تو ان کو تو ہم نے ٹیکسی بھی مراد دے دی. اور دوسرے دے آر ناٹ پرائیویٹ, دے آر ٹوٹلی پبلک سیکٹر. جب آپ نے انہیں گارنٹی دے دی, پراپرٹی کی گارنٹی دے دی, یہ ان کو سب کو پبلک سیکٹر, سپر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سمجھا جائے کہ جو جیوریڈکشن بھی لندن کی رکھتے ہیں, جو سب کچھ رکھتے ہیں. یہ تو ہوسٹیج بنا رکھا ہے ملک کو, اور یہ بائی چوائس ہے, کوئی انہوں نے زبردستی تو نہیں کی ہے نا, حکومت نے خود کیے یہ معاہدے. رائٹ. ہارون صاحب حکومت ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آصف ہارون صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ آج ایس آئی ایف سی اور میرا الفاظ بلکہ تمام پینلسٹ کے چاہوں گی, ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ $16 بلین تک کے جو لونز ہیں ان کو ری اسکیجول کروا لیں گے, وہ کس حد تک ہوئے؟ پھر چائنا پہ ہی جب بار بار دورے پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ کو کمٹمنٹس وہاں سے ہوئی ہیں؟ آپ کو سعودی عرب منع کر چکا ہے, آپ کو یو اے ای منع کر چکا ہے, آپ کو قطر بھی شاید منع کر چکا ہے. سو آپ کس طرح سے یہ برج فائنانسنگ والا ایک وہ پورا کریں گے؟ اور لاسٹ ایئر سے جو ہم سن رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے ذریعے آلدو کہ ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو اور پاکستان کے لیے بہتری ہو اس سے, لیکن جو $100 بلین کی بات کی گئی تھی ہارون صاحب وہ کب تک مطلب مٹیریلائز ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی ویری کوئک کامنٹس. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 20-25 سال کے وزیر اعظم اور ان کے انٹوراج کے سب انویسٹمنٹ ریلیٹڈ دوروں کو دیکھ لیں اور آگے سے ان کا رزلٹ دیکھ لیں تو غالباً فیوچر میں کسی پرائم منسٹر کو دورہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ مٹیریلائز نہیں ہوتا ہے. آپ کو کتنا ایویڈنس چاہیے؟ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے ابھی تک ہم اولڈ سکول میں اپنی جیو پولیٹیکل لیوریج کو یوز کر کے اکنامک سولوشنز ڈھونڈ رہے ہیں. یہ وہی ماڈل ہے جو فرینڈلی کنٹریز ہے. وائی ناٹ آل آف دا ورلڈ؟ لیکن نا 3-4 کے پاس جاتے ہیں کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے جو کہ اسٹریٹجک ہے. آئی تھنک اس مائنڈ سیٹ کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے انویسٹر فارن اور لوکل میں کوئی رنگ نسل کا فرق نہیں ہوتا.
इन्वेस्टर होता है, आपको सबको लेवल प्लेइंग एक फील्ड देना पड़ता है। हुकूमत के बल्कि जाम कमाल साहब की एक ट्वीट थी आज, गालिबन आपके आर्टिकल से भी लिंक थी, मैंने उसके ऊपर आज लिखा ये है कि देखिए जो हुकूमत का काम है वो B2B मीटिंग्स कराना नहीं है, हुकूमत का काम कटिंग एज पॉलिसी देना है एंड लेट प्राइवेट सेक्टर लीड उस पॉलिसी में और खुद से वो मिले। तो ये हमारी अभी तक जो थिंकिंग हैंड होल्डिंग की पेटनेज की है, इससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। और फाइनल इसके अंदर कमेंट ये है कि अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है, हमें 2-3 स्ट्रेटजीज बड़ी इंपॉर्टेंट चाहिए। एक तो डेट स्ट्रेटजी, ये जो बैंक्स हैं अगर 70-80% हुकूमत को कर्जा देंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो क्राउड आउट हो रहा है और ये एक सिस्टेमिक रिस्क है। आप एक ऐसे क्लाइंट को कर्जा दे रहे हैं जिसमें सख्त नहीं है, कर्जे की रीशेड्यूलिंग पे भी वही लॉ है, आप किसी से बायलैटरल रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, सब क्रेडिटर्स को बिठा के आपको एक करना पड़ता है और एक मुल्क नहीं कर सकता। अगर चीन आपको छूट देता है तो BRI में 47 और मुल्क लाइन में है। सो ये हमें समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगी इफ वी गो फॉर ए रीस्ट्रक्चरिंग। हमें अपना डोमेस्टिक डेट को पहले डील करने की जरूरत है, and who else other than finance minister would understand it better? Absolutely. फरहान साहब, फाइनल कमेंट्स ब्रीफली। पाकिस्तान की इकोनॉमी के जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर टू मेनी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। इज इट दैट सिंपल? है भी और नहीं भी, और वो एक लिहाज से सही भी कहते हैं। देखिए तारीख़ ये है कि पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने बहुत अच्छी पॉलिसी फ्रेमवर्क पेश किए, लेकिन वो पेपर में ही रहे, वो रियलिटी में नहीं ट्रांसलेट हुए। और क्यों नहीं ट्रांसलेट हुए? इसलिए ट्रांसलेट नहीं हुए क्योंकि फुकदान सिर्फ एक चीज़ का था और वो रहा और वो आज भी है, वो है नीयत का। अगर आप फैसले ऐसे कर लेते हैं जिसमें आप नेक नीयती के साथ चल के कुछ बेहतर नतीजा आप निकाल लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह। मुझे तो कोई सरोकार नहीं कि कौन सी पार्टी वो आगे करती है, पाकिस्तान के हक़ में एक बेहतर फ़ैसला करें और एक बेहतर नतीजा लेके आएँ और आगे लेके चलें। लेकिन यहाँ पे वो सूरत हाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपने SIFC का जिक्र किया, अब SIFC में मामला ये है कि प्लान ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो कैसे ट्रांसलेट होगा रियलिटी में। बिल्कुल। और आखिरी मेरा कमेंट ये है कि दुनिया की माशी तारीख़ में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में, किसी भी मुल्क को कोई भी मुल्क कोई इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी डेस्टिनेशन उस वक्त तक नहीं बना जब तक कि उसके अपने डोमेस्टिक मूड जो है उसमें एक रिवाइवल ना हो, लोगों को खुद कॉन्फिडेंस। और हालात हमें पिछले 2 साल के अंदर के पता है कि आपके डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस किस हद तक शेक हुआ है। मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मेजरली तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बट थैंक यू सो मच हारून साहब, फरहान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम भी हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक के लिए जो नया इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील दिया गया था उसको कार्रवाई से रोक दिया है। इस नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल की सरबराही जस्टिस अब्दुल शकूर साहब, जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा साहब कर रहे हैं। और आज बड़े सख्त अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी इस केस में इस हेयरिंग पे सामने आए। इस पर गुफ्तगू होगी और ये मामला मज़ीद किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि नून लीग के 3 जो अरकान हैं, रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्तें आपको याद होगा नाज़रीन कि वो जमा कराई गई थी इलेक्शन कमीशन में, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था और फिर एक नए ट्रिब्यूनल की तरफ मामला गया था। ये इस्लामाबाद के 3 हलके हैं और इंतहाई इस वक्त मुतनाज़ा सूरत हाल बनी हुई है इन तीनों हलकों को लेकर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में अली बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ पैनल में शरीक हैं राजा खुर्रम नवाज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, आपकी इजाज़त से राजा खुर्रम साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, आज बड़े, जिस तरह मैंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं और ये जो नया ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया इसको कार्रवाई से रोक दिया गया है, जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने जो सवालात उठाए हैं उसमें ये भी कहा कि जी ट्रांसफ़र कैसे और क्यों किया, इलेक्शन कमीशन और ऑर्डर चैलेंज कर दिया जाता। आपके इनिशियल इस पे रद्द अमल क्या है आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस कार्रवाई के हवाले से? देखें, ये जो पटिशनर्स हैं ये गए हैं, तो अगर कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स के ऊपर
جو نیا وہ ٹریبونل بنا ہے اس کے اوپر اگر انہوں نے کوئی اسٹے دی ہے اور اب 24 کو ڈیٹ ہے اور کیونکہ معاملہ شبٹس ہے تو انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور باقی میرا ایک آئینی حق ہے, میں اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں گیا ہوں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے 151 کو اب چیلنج کیا ہے تو یہ تو اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. دیکھیں اب ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. رائے صاحب ایسا تو نہیں ہوگا کہ جسٹس طارق جہانگیری کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی کوئی عدم اعتماد کر دیا جائے؟ دیکھیں نہ جہانگیری صاحب کے اوپر کوئی عدم اعتماد ہوا ہے اور نہ ہی یہ معزز جج جو ہے چیف جسٹس صاحب ان کے اوپر کوئی عدم اعتماد ہے. کورٹس کے اوپر پورا اعتماد ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ جو ٹریبونل کی پروسیڈنگز ہیں ہمارا اعتراض اس کے اوپر تھا اور وہ ظاہری بات ہے ایک ٹرائل کورٹ ہے کہ ٹرائل کورٹ نے کس طریقے سے پروسیڈنگز کرنی ہے وہ ساری چیزیں ہمارے آئین اور قانون کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم لوگ الیکشن کمیشن گئے. تو راج صاحب آپ ذرا بریفلی بتانا چاہیں گے کہ آپ کا اعتراض تھا کیا, بنیادی اعتراض تھا کیا, اور کیا آپ کا موقف سنا نہیں گیا ٹریبیونل کی جانب سے؟ دیکھیں ہر چیز قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ٹرائل کورٹ نے ٹرائل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرائل کورٹ ایک ظاہری بات ہے کہ سول کورٹ کی طرح اس نے ٹرائل کو کرنا ہے. لیکن جو وہاں پہ ہمارا بیسک جو میرا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ ہائی کورٹ کی ریٹ پٹیشنز کی طرح بہت مطلب نہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اس طرح ہو رہی ہیں, اور ہم نے ان پروسیڈنگز کی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہم نے اعتراض کیا کہ پہلے دیکھیں مجھے نوٹس ہوا, ہم نے اپنا جواب جمع کروایا, اس کے بعد ظاہری بات ہے دوسری طرف سے بھی جو انہوں نے وہ جو اپنی شہادتیں جو تھی وہ یا ایویڈنس جو ہے وہ سارا کلیکٹ ہونا ہے. اس ایویڈنس کے اوپر پھر جو دونوں سائیڈز ہیں انہوں نے اپنے بحث مباحثہ کرنا ہے اور اس کے بعد ایشوز فریم ہونے ہیں. مطلب ایک پورا ایک طریقہ کار ہے جو, کیونکہ میں لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں مجھے اتنی چیزیں ابھی یاد نہیں ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں اور جو سول کورٹ کا پروسیجر ہے سی پی سی مطلب اس کے اندر بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو ہمارا تو اعتراض اس کے اوپر تھا کہ یہ اس طریقے سے ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. رائٹ, آپ کو طریقہ کار پہ بنیادی طور پر اعتراض تھا. راز صاحب میں چاہوں گی کہ آپ علی بخاری صاحب سے اب میں سوال کرنے جا رہی ہوں, آپ ان کی بھی بات پر پھر رسپونڈ کیجیے گا. علی بخاری صاحب, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی کو روک دینا, آپ لوگ کو جسٹس شوکت پراچا صاحب پہ بھی نیچرلی اعتراض اٹھایا جا رہا تھا آپ کی جماعت کی جانب سے, لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جن کے حوالے سے بھی تواتر سے اعتراض اٹھایا گیا آپ کی پارٹی کی طرف سے, آج آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بریدر ملا اور وہ اعتماد بحال ہوا ہے آپ لوگ کا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ان کی پرائم اوبلیگیشن جو ہے وہ ہوتی ہے انصاف کرنا, انصاف کے سارے پیرامیٹرز پورے کرنا. کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے, اس کے اوپر جو اعتراض کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ جو اپلیکیشنز موو ہوئی اس کے اوپر کتنے ڈیروگیٹری ورڈز یوز ہوئے جو ان ریٹن دیے گئے ای سی پی کو, جس کے اوپر یہاں تک کہہ دیا چیف جسٹس نے کہ میں 100 ووٹوں لے کے کنٹیمپٹ دوں گا تینوں پٹیشنرز. یہاں تک بات پہنچ گئی, اتنے ڈیروگیٹری تھے. لیکن آن دا ادر سائڈ جو رپلائی فائل ہوا اگینسٹ می اس کے اندر تو کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی آبجیکشن واز ناٹ پارٹ آف اے ریکارڈ. نمبر 1. نمبر 2 چیز اس کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے چیلنج کیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کون کمیشن بن گیا, کیونکہ جو ای سی پی کے اندر نوٹیفیکیشن آیا, انہوں نے 7 تاریخ کو آرڈر سنا, 10 کا نیچے لکھا اناؤنس کر دیا, اس سے پہلے 7 تاریخ کو نوٹیفیکیشن آ گیا جو پبلک نہیں ہوا. ایون اینڈ ادروائز ای سی پی کے جب ڈائریکٹرز اور ان کے لا آفیسر موجود تھے تو آنریبل چیف جسٹس نے پوچھا تو ان کو بھی نہیں پتا تھا. آج ہی پتا چلا, آج ہی پتا چلا, اور وہاں سے کاپیز آئی. آپ اس کی ویب سائٹ چیک کر لیجیے گا کب اس پہ اپلوڈ ہوئے. سو اتنا زیادہ کانفیڈینشیل چیز سے. اس کے علاوہ جو انٹرگیٹری ورڈز آئے, 2 چیزیں ہوتی ہیں ٹرانسفر اپلیکیشن کے اندر, بائسنس اور الیگل ایکٹ. سارا تھرو آؤٹ دا آپ ساری کی ساری ٹرمنالوجی دیکھ لیں, ساری کی ساری جورسپروڈنس دیکھ لیں, 1961 66 پیج 1 سے سٹارٹ کریں سپریم کورٹ سے آج تک, تیسری چیز کوئی بھی نہیں ہوتی, دونوں چیزیں آنی ہوتی. ان کے اوپر اعتراض کوئی نہیں ہے. ان کے 3 آرڈرز آئے 2 مئی کا نمبر 1,
20 मई का नंबर 2 एंड 30 मई का नंबर 3, नन ऑफ अ सिंगल ऑर्डर वाज चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ऑर्डर क्या थे? ऑर्डर में तो इनको रिलीफ मिला हुआ, इनके ऊपर ये ड्यूटी बाउंड थे, ये ऑब्लिगेटरी था कि इन्होंने 7 दिन के अंदर सप्लाई जमा कराना है अलॉन्ग विद एफिडेविट्स, अलॉन्ग विद ऑल एविडेंसेस। जो नहीं होंगी वो केटर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नंबर 1। अब इवन एंड अदरवाइज ऑनरेबल जज साहब ने, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने इनको टाइम दिया कि आए, जबकि हम मेरी अपनी जज साहब से मैंने जब आर्गूमेंट्स किए तो मैंने कहा सर नहीं जमा करा रहे फॉर्म्स, नहीं जमा करा रहे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका ऑर्डर ओबे नहीं हो रहा, सस्पेंड कर दें नोटिफिकेशन। लेकिन उन्होंने इवन एंड अदरवाइज कहा नहीं, आप टीवी इख्तियार कराएं, आप और करें। अब बात यह है कि 7 दिन से ऊपर 180 डेज आता है आपका टाइम। एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि बहुत जल्दी में किया जा रहा है फैसला, उजलत में। और जो नोटिफिकेशन हुआ, जो हमने आज कॉपी मिली, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी स्विफ्टली जल्दी नहीं हो रहा तो किया जा रहा है। सो एलिगेशंस कुछ हैं, प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा। 148 पढ़ लीजिएगा, 148(2), 148 कह रहा है CPC, 148(2) कह रहा है कि ट्रिब्यूनल के पास पूरी पावर्स हैं, वो कोई लॉ इंप्लीमेंट करके यूज कर सकता है। इसमें तो केस ही लंबा नहीं है, ये तो कुछ 4 साल चलने वाला है ही नहीं, ये तो 2+2 4 मैथ्स है। फॉर्म 45 होने हैं, मैच हो जाने, हमारे पे गलत हो गए यार तो हम जेल चले जाएंगे, इनके गलत हो गए तो ये चले जाएंगे, दैट्स इट। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आपने जिस तरह से रिकॉर्ड मंगवाने की बात की, वो रिकॉर्ड मंगवाने का भी अदालत ने कहा है। राज साहब, आपने गुफ्तगू अली बुखारी साहब की सुनी, ऑलरेडी हुकूमत पे, मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, लेजिटिमेसी पे बहुत सवाल, बड़े इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं आपके ओपोनेंट्स की तरफ से। दूसरा ये कि मतलब ये स्टिग्मा से क्यों नहीं आप लोग एक दफ़ा से जान छुड़वा लेते? 180 दिन का जहाँ तक बात की जा रही है, एक पूरा एक ड्यूरेशन जो है वो दिया जा रहा है, तो आप लोग ने पहले ही बुनियादी तौर पे एतराज़ उठा के दूसरे ट्रिब्यूनल की तरफ वो मामला लेके जाया गया। कंटेम्प्ट की अगर बात आती है सामने तो फिर तो ये और मजीद पेचीदा आप लोग अपने लिए नहीं बना रहे? देखें, एक तो बहुत झूठ का सहारा लिया जाता है। आज वो एक एप्लीकेशन जिसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, उसके मेरी एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 180 दिन का काम एक दिन में नहीं हो सकता। ये भी इसी प्रोसीजर और इसी लॉ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें लॉ के अंदर दी हुई हैं, और ये भी हक दिया हुआ है लॉ नहीं कि मैं कह सकता हूं कि मुझे एतमाद नहीं है या ये प्रोसीडिंग सही नहीं हो रही, कानून के मुताबिक नहीं हो रही। ये भी मेरा हक है, मुझे कानून ने दिया है। और बाकी रह गई बात कि हम लोग कोर्ट, मैंने तो अपने वक्त के ऊपर कोर्ट के अंदर जवाब भी दिया। कोर्ट ने मुझे फार्म्स का कहा, हमने फार्म के ऊपर भी उनसे कहा कि हम तो रिलाय करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फार्म जमा करवाए हैं उसी के ऊपर हम रिलाय करते हैं। हमने तो अपने सारे जवाब सबमिट किए हुए हैं और ऑन टाइम किए हुए हैं। अगर राज साहब ट्रिब्यूनल बहाली की तरफ अगर मामला जाता है तो फिर क्या लाएअमल होगा आप लोग का? देखें, हमें ट्रिब्यूनल के ऊपर कोई एतराज इस तरीके से नहीं है, हमें तो प्रोसीडिंग्स के ऊपर एतराज है। कानून के अंदर जो चीजें दी हुई हैं अगर वो फॉलो नहीं होंगी तो ये मेरा हक बनता है कि मैं किसी भी जो एपीलेट फोरम होगा उसके ऊपर मैं जाऊंगा, बेशक मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होना चाहिए। अब 180 दिन का काम एक दिन में नहीं हो सकता। तो आपका ये मौक़िफ़ है कि उजलत में भी कार्रवाई की जा रही थी। अली बुखारी साहब, फाइनल कमेंट्स। देखें जी, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनकी अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि मेरी पिटीशन 20 मार्च को फाइल हुई, वेल विद इन 45 डेज, 25, 28 के 29 दिन बन रहे हैं आफ्टर द ऑफिशियल गजट ऑफ नोटिफिकेशन। खुद लिखा हुआ है, ना कोई ऑब्जेक्शन, ना कोई बार किया गया, ना कोई 711 एप्लीकेशन दी गई, ना किसी जगह भी लिमिटेशन को चैलेंज किया गया। अब एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ, उस पर ग्राउंड्स क्या लिए गए? ग्राउंड्स के ऊपर होगा ना, आपका जो ग्रीवेंस है उसके ऊपर डिसीजन होगा। ग्राउंड क्या है? नंबर 1 अली बुखारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, बार के मेंबर हैं, ये ग्राउंड लिया गया चेंज करने के लिए। नंबर 2 ये लिया गया कि बहुत जल्दी हो रहा है, जबकि लॉ ये कहता है कि आप 180 डेज के ऊपर नहीं जा सकते। 60 दिन तो गुजार दिए आपने, देख लें इसमें डेट कितनी गुजर गई है। इसके बाद जिस साइड से डिले होगी 7 डेज के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। उसके बाद थर्डली उसके अंदर ये है कि अगर 180 डेज में पूरे नहीं होंगे तो हर डे टू डे हियरिंग होगी और पर डेट पे 1 लाख रुपया उसको फाइन पड़ेगा जो लेट करेगा।
تو اب جب ECB آرڈر کرتا ہے, ECB لکھتا ہے کہ یہ جلدی ہونا چاہیے, یہ لیٹ نہیں ہو رہا, جلدی ہو رہا ہے, بھائی آپ کو آرڈر کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا نا, تو آرڈر چیلنج کریے آپ کسی جگہ. یہی آج کوشچن تھا. آرڈرز میں ہے کچھ نہیں, آرڈر جو آیا اس میں تو ان کو ریلیف ملا ہے, ہمیں تو ریلیف ہی نہیں ملا ابھی تک. جو ریلیف ملا ان کو ٹائم ملا, ان کو ابھی تک 7 دن کے اندر ڈاکومنٹس جمع کرانے سے نہیں آئے. سو دا تھنگ از کہ جب ایک پروسیجر وچ ہیز ٹو بی ڈن ان دیٹ وے, اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان دیٹ وے, اور لیفٹ رائٹ اسٹریچ نہیں ہو سکتا. رائٹ. اور یہ بھی بتا دیجیے کہ ابھی اس وقت لیگل اسٹیٹس NA 46, 47 اور 48 کا ہے کیا؟ اصل حقیقی ہے میں نے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور فارم 47 والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, سمپل سی بات ہے. اس کے علاوہ یہی سوال آپ کے لیے بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لیگل اسٹیٹس ان 3 حلقوں کا کیا ہے؟ ہم واپس ایک 8 فروری والے سینیریو کی طرف چلے گئے. بالکل 8 فروری والے سینیریو کی طرف بالکل بھی نہیں گئے, اور اگر 8 فروری کے سینیریو کی طرف جائیں بھی تو دیکھیں علی بخاری کی اپلیکیشن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ راجہ خرم نواز نے کہیں ڈبے اٹھائے ہیں, کہیں اس نے جعلی ووٹ ڈالے ہیں, اس نے کوئی ظلم زیادتی کی ہے. دیکھیں مجھے بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو مجھے ECP نے ڈکلیئر کیا ریٹرن کینڈیڈیٹ. سر وہ فارم 45 کی پھر بات کی نا کہ فارم 45 آپ لے آتے سامنے پیش کرتے تھے. میری بات سنیں, آج اگر ہمیں کوئی بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا, سرٹیفائڈ ڈاکومنٹ اسٹیٹ کا ہوگا, اس ادارے کا ہوگا جو یہ الیکشن کنڈکٹ کرا رہا تھا, یا میرا یا علی کا ہوگا. میرے اور علی کے ڈاکومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے جو ڈیسیژن ہونا ہے وہ اس ملک کے ادارے کا سرٹیفائڈ ڈاکومنٹ جو ہوگا اس کے اوپر ہونا ہے. میں اپنے گھر بیٹھ کے فارم 45 تیار کرتا پھروں, یہ اپنے گھر بیٹھ کے تیار کرتے پھریں, تو اس طرح یہ فیصلہ نہیں ہوگا. بٹ سر ان کے تو وہ مصطفیٰ کھوکر صاحب کے فارم کے ساتھ بھی میچ کر گئے تھے. تو مصطفیٰ کھوکر صاحب کوئی کہیں اوپر سے لے کے آئے ہیں, دیکھیں نا, وہ کہیں اوپر سے تو نہیں اترے ہوئے. یا یہ مطلب علی بخاری صاحب کہیں کہ دیکھیں جب ٹائم آئے گا نا ایویڈنس کا, تو پھر اس وقت یہ ساری چیزیں, یہ بحث اس وقت ہوگی, اور یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ مطلب یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ساری چیزیں دی جائیں گی, لیکن پروسیجر کے تحت. سر امید کرتے ہیں کیونکہ وہ 3 حلقے اور ان 3 حلقوں سے جڑی جو عوام ہے وہ اس وقت ایک سٹینڈرڈ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. علی بخاری صاحب مجھے کلوز کریں. میں اس میں 2 چیزیں بتاؤں جی. پروسیجر کی بات ہو رہی ہے, پروسیجر کہہ رہا ہے جمع کریں فارم 45. جج صاحب اپنے ہر آرڈر میں لکھ کے چیخ کے کہہ رہے ہیں فارم 46, 47, 48 جمع کرائیں. ECP کرا رہی ہے, سارے کینڈیڈیٹس 4 کینڈیڈیٹس کروا رہے ہیں. نمبر 1 جی, میرا جو فارم 45 ہے 101% اتھینٹیکیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہیں, جس کو ECP نے مقرر کیا ہوا, نوٹیفائڈ ہیں, انگوٹھے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر. ان موصوف جو ہیں رایا صاحب ہیں, ان کے جو ایجنٹ بیٹھے تھے ان کے سائن بھی موجود ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے بھی موجود ہیں, TLP کے بھی موجود ہیں, میرے بھی موجود ہیں. اتنے سگنیچرز ہیں, 1 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. پورے 261 فارم میں نے جمع کرائے ہیں, 261. اب یہ بات قطعاً غلط ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ گھر میں نہیں بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یہ ایک ہی پیپر ہوتا ہے, اس کے نیچے کاربن پیپرز ہوتے ہیں, سائن انگوٹھے ہو کے ریسیو کر کے آپ کو دیا جاتا ہے. جتنے وہاں پر آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس, ان سب کے حوالے کیا جاتا ہے. ایک نکال کے باہر پیسٹ کیا جاتا ہے, اور ایک جو EMS سسٹم لیا گیا تھا 30 کروڑ روپے کا, جس کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے, جس کے اوپر ہماری اپلیکیشن پینڈنگ ہے کہ وہ کورٹ میں آئے گی, اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. RO بھی جیل جائے گا اگر اسے کیا کسی اور نے فرض غلط بنایا. بیسیکلی تو ایشو ہی ہے. میں تو کہتا ہوں اچھا جی فارم 45 ہے, اتھینٹیکیٹ ہو جائیں گے, انگوٹھے تھم پتہ لگ جائیں گے, جو غلط ہوگا جیل بھیج دیں. بالکل ایبسلیوٹلی, اس میں تو کوئی سیکنڈ بات ہی نہیں ہے. جی راجہ صاحب, جی فائنل کامنٹس. جی میں کہہ رہا ہوں چھوٹا بھائی غصہ کر جاتا ہے. نہیں میں تو غصہ نہیں کر رہا ہوں جی, آپ چھوٹا بھائی میرا غصہ کر جاتا ہے. یہ سارے فارم جس پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن ہیں, EMS سسٹم کے ذریعے جو یہ رزلٹ بنیں گے, ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھیں جب پروسیجر کے مطابق چیزیں چلیں گی تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عوام کے سامنے بھی آئیں گی, اور آپ کے سامنے بھی, اور کورٹ کے سامنے بھی انشاءاللہ آئیں گی. اور صاحب آپ کا اس حوالے سے جو علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پولنگ ایجنٹ تک کے دستخط ہیں فارم پہ, بالکل ہے. میں کب انکاری کر رہا ہوں؟ انکاری نہیں,
There you میں go. تو انکار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ صاحب, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ علی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وی ریئلی ہوپ کہ یہ 3 حلقوں کا معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد ریزولوشن کی طرف آئے, سالو ہو, عوام کو ان کے منتخب نمائندے انہوں نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ حقیقی نمائندے جو ہے وہ عوام کو میسر ہوں اور ان کے لیے کام کریں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.